बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू ईरान है और ईरान के लिए हर तरफ से बुरी खबरें हैं। अगर देखा जाए तो 4 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो ईरान के लिए अब तक की सबसे परेशान कुन सूरत हाल का बायस बन सकती हैं, बल्कि बन चुकी हैं। इनमें सर फहरिस्त बसीज के अफसरों की एक गुफ्तगू है जो टेलीफोन पर की गई और वो लीक हो गई, और उसमें क्या बताया गया जिसके बाद से न सिर्फ ये है कि पासदारान इनकलाब में तशवीश की लहर दौड़ गई है, बल्कि ये खतरा भी पैदा हो गया है कि अवाम के अंदर एजिटेशन के लिए हौसला अफजाई हो सकती है। दूसरी खबर यह है कि आबनाए हुर्मस ईरान के कंट्रोल से बड़ी हद तक बाहर हो चुकी है, और आलमी जहाजरानी को मॉनिटर करने वाले इदारे केपलर ने CNN को बताया है कि 80% जहाज अब ओमान के रास्ते से गुजर रहे हैं। ईरान का रास्ता इख्तियार करने वाले जहाज़ों की तादाद सिर्फ 20% रह गई है, और ये भी वो जहाज़ हैं जो ईरान से तिजारत नहीं करते बल्कि दूसरी बंदरगाहों से तेल उठाते हैं और ईरान के बताए गए रास्ते पर से गुजरते हुए आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करते हैं। लेकिन इनकी शरह अब 20% रह गई है, और ये शरह एक महीने पहले के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है, जब मामला उलट था। यानी 70% जहाज ईरानी रास्ते को अपना रहे थे और सिर्फ 30% जहाज ओमान के रास्ते पर चल रहे थे। और फिर मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के साथ जो तिजारती ताल्लुकात तोड़ लिए हैं, तो ये किसी एक मुल्क के तिजारती ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि आप जानते हैं कि ईरान पर बहुत सारे मुल्कों ने आलमी पाबंदियां लगा रखी हैं। तो इन मुल्कों के साथ दरामद बरामद का जो मामला था वो अमारात के ज़रिए होता था। यानी अमारात बल्क में वो सामान मंगवाता था जिसकी ईरान को ज़रूरत होती थी, और ईरान अमारात के साथ तिजारत करता था, और अमारात इन मुल्कों को फिर ईरान की मसनूआत फराहम करता था। तो अमारात की तरफ से तिजारती ताल्लुकात का तोड़ा जाना गोया के एक प्रॉक्सी आलमी तिजारत का खात्मा है। ये इतना बड़ा नुकसान है कि ईरान इसका तहम्मुल नहीं कर सकता। और चौथी बुरी खबर, ईरान के साबिक सदर मोहम्मद खातमी साहब ने एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर अपलोड किया है जो ईरान में बहुत वायरल हो रहा है, और लंबा चौड़ा बयान है, लेकिन उसमें खुलासा ये है, 2 ही पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि इस्लामाबाद में जो मुफाहमत हुई थी, ईरान को उसकी कदर करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अगर वो इस पर अमल नहीं करता तो बहुत नुकसान उठाएगा, बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी और मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। साथ ही इसके ईरान के सदर पज़ेश्कियान का एक बयान है जो ईरानी हुक्मरानों के लिए हौसला शिकन है। उन्होंने कहा है कि हमारी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हमारी आमदनी सुकड़ रही है। ज़ाहिर है अमेरिका ने जो ब्लॉकेड किया हुआ है उसके बाद से ईरान कोई तेल बरामद नहीं कर सका, अगरचे उसने कल एक रिपोर्ट जारी की कि हमने इतने अरब डॉलर का तेल फरोख्त किया है। लेकिन यह तेल तब फरोख्त किया था जब ईरान का ब्लॉकेड अमेरिका ने ख़त्म किया था बीच में, और बहुत दिन तक ये पाबंदी ख़त्म रही और मुज़ाकरात के नताइज का इंतज़ार होता रहा। लेकिन इसके बाद फिर ईरान ने गलती की। पासदारानी इनकलाब के एक ग्रुप ने खलीज में जहाज़ों पर हमले करके अमेरिका को फिर से ये नाकाबंदी करने का मौका दे दिया। यमन से एक दिलचस्प खबर है कि हौसियों ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत बड़े मिसाइल होते हैं ये, 5 बैलिस्टिक मिसाइल किस निशाने पर दागे, आप भी सुनिएगा तो हंस पड़िएगा। एक अजीबोगरीब वारदात हौसियों ने की है, और सूबा जौह में हज़म के इलाके में, इर्द गिर्द के इलाके में कोलिशन फोर्सेस ने हौसियों के फौजी काफिलों को बहुत बुरी तरह निशाना बनाया है। तो ये खुलासा है। इसके साथ थोड़ा सा जिक्र इस बात का करेंगे कि इसराइल तुल गया है कि वो शाम को एयरफोर्स से नहीं बनाने देगा। इसके नताइज क्या हो सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सारे फरीस हम आबनाए हुर्मुज़ से शुरू करते हैं। बसीज के अहदेदारों की गुफ्तगू का जो मौजू है वो इसके बाद रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में ये CNN ने रिपोर्ट जारी की है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये छापी है। ये आलमी
جہاز رانی کی مانیٹرنگ کرنے والے عالمی ادارے کیپلر کی طرف سے پچھلے 2 ہفتوں کی مرتب کردہ رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں ان جہازوں کی تعداد دی گئی ہے جنہوں نے وہ عمان والا رستہ اختیار کیا، یعنی عمان کے ساحل کے پاس سے جو گزرنے والا روٹ بنایا گیا تھا پچھلے دنوں، اس رستے کو اختیار کرنے والے جہازوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں میں اس اضافے کی شرح اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب آبنائے ہرمز عبور کرنے والے جہازوں کی 80% تعداد یہ راستہ اختیار کر رہی ہے۔ ایران کو اس صورتحال پر بہت پریشانی ہے اور وہ اکا دکا جہازوں پر اب بھی حملے کر رہا ہے۔ کل بھی اس نے ایک جہاز پر حملہ کیا، لیکن وہ ان حملوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے جہازوں کی تعداد کے مقابلے میں کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ اگر جاننے کی کوشش کی جائے، یا تو ایران تھک گیا ہے، اس کے پاس میزائل کم پڑ گئے ہیں، حملے کے لیے ڈرون بھی کم پڑ گئے ہیں، یا پھر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی بڑی جنگ اسے کرنی پڑ سکتی ہے، تو اس بڑی جنگ کے لیے وہ اپنے ہتھیاروں کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ محفوظ رکھ رہا ہے تب بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس ان ہتھیاروں کی کمی ہے، اس لیے کہ اگر کمی نہ ہوتی، یہ ہتھیار وافر مقدار میں ہوتے تو وہ میزائل زیادہ اسی رفتار سے میزائل داغتا ان جہازوں پر جو ایران کے رستے سے ہٹ کر رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اب جیسا کہ بتایا انہوں نے 80% جہاز یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور ایران کا رستہ جو ایران نے طے کیا تھا کہ یہ رستہ محفوظ ہے، یہاں سے گزرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر عمان کے رستے سے گزرو گے تو پھر حملہ کریں گے، اس کے باوجود وہاں جہازوں کی جو آمد و رفت ہے وہ صرف 20% رہ گئی ہے، اور یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ ہرمز پر سے ایران کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ بات CNN نے بھی لکھی ہے۔ CNN نے کیپلر کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ کم سے کم ہرمز پر ایران کا کنٹرول جزوی طور پر ختم ہو گیا ہے، اور جز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10% یا 20%، 70% یا 80% بھی جزوی ہی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو بظاہر امریکہ کی ان امیدوں پر پورا اترتی ہے جو اس نے کی تھی کہ ہرمز کو ایک نہ ایک دن ایران کے کنٹرول سے نکال لیں گے، اور ایران کو ہرمز پر سے اپنا کنٹرول ختم کرنا پڑے گا۔ جو بھی ہو، اس بات کے حق میں ایک واقعہ پیش بھی آیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے پاس واقعی خطرناک میزائلوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ ایک دن پہلے اس نے امارات پر بیلسٹک میزائل داغے جن کی تعداد صرف 3 تھی، اور وہ میزائل امارات نے گرائے نہیں، وہ صحرا کے اندر ہی گر گئے، یعنی نشانے پر پہنچنے سے بہت سے کلومیٹر پیچھے، 40 یا 50 یا 60 کلومیٹر پیچھے صحرا کے اندر گر گئے اور تباہ ہو گئے۔ تو اس بات سے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو نئے میزائل تھے وہ کم پڑ گئے ہیں، یہ انہوں نے پرانے میزائل چلائے ہیں، اور پرانے میزائلوں کا خاصہ اس سے پہلے بھی دیکھا جا چکا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاتے، رستے ہی میں گر جاتے ہیں، رستے ہی میں تباہ ہو جاتے ہیں، خود بخود گر جاتے ہیں، یعنی ان کو گرانا نہیں پڑتا۔ اگرچہ اس کا نتیجہ ایران کو بہت مہنگا بھگتنا پڑا۔ امارات نے تجارت ختم کر دی ایران کے ساتھ۔ تو یہ تو ہوا ہرمز کا ایشو۔ اب بسیج کے عہدیداروں کی آپس میں ٹیلی فونک گفتگو جو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ افسر ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، تیل کی قلت ہے۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل اس تہران میں زیادہ تر پٹرول پمپ بند تھے کیونکہ وہاں پٹرول ختم ہو گیا، اور جو کھلے تھے وہاں اتنی لمبی قطاریں تھیں کہ کل شام 4 بجے تک صورتحال یہ تھی کہ جو گاڑی لائن میں لگی ہوتی ہے اس کی باری 1 گھنٹے کے بعد آتی تھی، اور رات کو ان پٹرول پمپوں پر بھی پٹرول ختم ہو گیا، اور کئی صوبوں میں پٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، کئی صوبوں میں پٹرول کی راشننگ کی گئی ہے۔ تو بسیج کے یہ عہدیدار کہہ رہے تھے کہ عوامی بے چینی میں اضافہ خطرناک رفتار سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ کسی بھی وقت مشتعل عوام سڑکوں پر آ سکتے ہیں، اور اس مرتبہ خطرہ یہ ہے، یہ بسیج کے عہدیدار بتا رہے تھے کہ خطرہ یہ ہے کہ وہ بسیج کے اہلکاروں کو
پہچان کر نشانہ بنائیں گے، کیونکہ بسیج کے اہلکاروں کی شناخت کا عمل باغی عناصر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اے آئی کے ذریعے کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اے آئی کے ذریعے وہ کیسے ان کی شناخت کر رہے ہیں۔ شاید وہ ان کا جو بھی ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوگا، اس ڈیٹے کی بنیاد پر وہ اے آئی سے ان کی تصویریں بنوا رہے ہوں، کیونکہ جو بسیج کے عہدیدار ہیں ان کی تصویریں ریکارڈ پر بھی مخفی رکھی جاتی ہیں، کیونکہ شناخت پر لوگ انہیں مار سکتے ہیں۔ جیسا کہ 2 سال پہلے ایران میں مظاہرے ہوئے تھے، ایک تو یہ مظاہرے ہوئے تھے نا جو اس سال جنوری میں، اور جن میں 2 لاکھ افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو مظاہرے ہوئے تھے ان میں مظاہرین کیا کرتے تھے، وہ جلوس نہیں نکالتے تھے، وہ جلسے بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ رستوں پر کھڑے ہو جاتے تھے گھات لگا کر، اور جیسے ہی کوئی مولوی صاحب وہاں سے گزرتا اس کا عمامہ اٹھا کر پھینک دیتے، اس کی عبا کو پھاڑ کر پھینک دیتے اور اسے 2-4 تھپڑ رسید کر کے بھگا دیتے۔ جہاں تک ہوا تھا کہ علماء نے باہر نکلنا بند کر دیا تھا، یا انہوں نے اپنے حلیے بدل لیے تھے اور وہ روایتی عبا اور عمامہ کے بجائے کوٹ پینٹ ٹائی اور سر پر وہ انگریزی ہیٹ یا دوسری ٹوپی جو دستیاب عوام استعمال کرتے ہیں، علماء استعمال نہیں کرتے، وہ ٹوپی پہن کر یا ننگے سر ہی بازاروں میں جاتے تھے۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس وقت یہ خونی صورتحال نہیں تھی، یعنی کسی عالم دین کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، صرف اس کی پگڑی اتاری جاتی تھی، عمامہ پھاڑا جاتا تھا اور 2-4 تھپڑ رسید کیے جاتے تھے۔ لیکن اب ان کو خطرہ ہے بسیج کے عہدیداروں کو کہ یہ لوگ بسیج کے عہدیداروں کو پہچان کر، ان کی شناخت کر کے، انہیں گھات لگا کر یا کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں تیل کی قلت، تیل کی مہنگائی، دوسری اشیاء کی مہنگائی اور کارخانوں کی بندش کا ذکر بھی کیا گیا تھا، اور پھر یہ بھی تجویز دی گئی کہ سخت گیر افسروں کو دوبارہ ان کے عہدوں پر، جو مطلب کہ جہاں جہاں نرم افسر ہیں وہاں سخت گیر افسر لگائے جائیں، اور جہاں عہدے خالی ہو گئے ہیں وہاں بھی سخت گیر عناصر کو لگایا جائے تاکہ وہ کامیابی سے کنٹرول کر سکے۔ بسیج پاسداران انقلاب کا وہ شعبہ ہے جو مظاہروں کو ڈیل کرتا ہے اور انہیں کرش کرتا ہے، اور جنوری کے مظاہروں میں بسیج کے اہلکاروں نے، کیونکہ انہیں اوپر سے حکم تھا کہ جو لوگ گرفتار نہیں ہو سک رہے، مفرور ہیں، ان کے گھروں میں گھس جاؤ، ان کے بچوں کو مار دو، اور پھر گھروں میں گھس کر بسیج کے اہلکاروں نے 6 مہینے کے عمر کے بچوں کو ان کی آنکھ پر گولیاں مار کر قتل کیا یا ان کی گردن پر گولی چلائی۔ اور مجموعی طور پر امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ 56,000 افراد یہ 1 مہینے میں مظاہرین ہلاک کیے گئے، مارے گئے، لیکن جو وہاں کے پاس عوامی انقلاب کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو پھانسیاں دینے کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور ایران دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بچوں کو بھی پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ کسی نے ایک پتھر مارا، پکڑا گیا، اس کو پھانسی ہو گئی، کسی نے پولیس کی جیپ پر اگر لاٹھی چلا دی تو اسے بھی پکڑ لیا گیا اور اسے بھی سزائے موت سنا دی گئی، اور سزائے موت دی جاتی ہے سڑک کے چوراہے پر کرین کھڑی کرتے ہیں، اور کرین کے ساتھ وہ جو لوہے کی زنجیر لٹکتی ہے اس میں اس کو لٹکا کر اس کے گلے میں پھندا ڈال کر کرین کو اوپر کر دیتے ہیں، کرین کی ہتھی کو، اور وہ آدمی پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے تاکہ پبلک زیادہ سے زیادہ خوف محسوس کرے، لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس علاقے کے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جوک در جوک اکٹھے ہونے کے بجائے گھروں میں رہتے ہیں، اور چوک میں سوائے کرین کا عملہ یا پولیس فورس اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک خوف پیدا کرنے کا ہتھ کنڈا جو تھا وہ بڑی حد تک بے اثر ہو گیا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کارخانے بند ہو چکے ہیں ایران کے، اور مہنگائی کی شرح 126% زیادہ ہوگی۔ 126% اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز 100 روپے کی آتی تھی، اب یعنی 100 روپے کی چیز کو 2 سال پہلے کی مقابلہ نہیں ہو رہا، بلکہ چند مہینے 3-4 مہینے پہلے جو چیز 100 روپے کی آتی تھی اب وہ 226 روپے کی آتی ہے، جبکہ لوگوں کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی اور آمدنیاں کم ہو گئی ہیں، کیونکہ بے شمار
قسم کی چیزیں بیچنے والی دکانیں بند ہو چکی ہیں، کیونکہ ان دکانوں میں نہ مال ہے اور نہ ان کو خریدنے والے خریدار ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ اور پٹرول کی قلت ہے، اور پٹرول کی قیمت بڑھتے جب یہ بوش شہر میں کی حکومت نے مرکز کی حکومت کو آگاہ کیا کہ ہم تیل کی قیمت نہیں بڑھا رہے، کیونکہ اگر تیل کی قیمت بڑھائی تو جہاں عوامی مظاہروں کے پھوٹ پڑنے کا خطرہ ہے، چنانچہ بوش شہر میں جو پہلے اعلان کیا گیا کہ تیل اتنا مہنگا کر دیا گیا، وہ اعلان پھر اگلے ہی دن یا شاید 2 دن بعد واپس لے لیا گیا۔ اچھا، اس بسیج کے اس لیک ہونے کی خبر سے ظاہر پوری دنیا کو پتہ چل گیا، ایران کے عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ پاسداران انقلاب کی جو ٹاپ کی قیادت ہے اور اس کا جو بازو شمشیر زن ہے وہ بری طرح خوفزدہ ہے۔ تو اس لیک ہونے کا نقصان یہ ہوا ایرانی حکومت کو کہ عوام کے اندر اب یہ ایک قسم کی ٹیمپٹیشن کہہ لیں یا ترغیب کہہ لیں یا حوصلہ افزائی کہہ لیں، اس طرح اس بات کی ہوئی ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر مناسب موقع ہے، اگرچہ میرا نہیں خیال کہ عوام اتنی جلدی نکلیں گے، کیونکہ جنوری میں جو مسیکر ہوا 2 لاکھ افراد کا، اس نے عوام کو شل کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام ٹراما میں ہے اور وہ اتنی جلدی سڑکوں پر آنے کے لیے ہمت نہیں بنا پائیں گے، یہ وہاں مسئلہ ہے۔ تو لیکن جو مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک حوصلہ افزائی کی صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بھی دشمن تو ڈرا ہوا ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ صدر خاتمی نے ایک ویڈیو بیان جاری کی ہے جس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ صدر خاتمی اس کیمپ کے نہیں ہیں جن کو یہ پاسداران انقلاب والے انقلاب دشمن کہتے ہیں، بلکہ یہ آیت اللہ حضرات کے گروپ سے قربت رکھتے ہیں اور ایرانی ملا ان کی بہت تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کل ایک ویڈیو جاری کی اور یہ ویڈیو بڑے پیمانے پر پھر ایران میں دیکھی گئی، شیئر ہوئی، فارورڈ ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ایران کو معاہدہ اسلام آباد پر، یعنی وہ جو مفاہمت ہے MOU، اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے گولڈن چانس ہے بچنے کا۔ دوسری صورت میں بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان کے الفاظ ہیں ایران کو یہ معاملہ بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ اب اس صورتحال کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے جو اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا، انکشاف سے مراد یہ ہے کہ اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی حمایت عوام میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں انہوں نے جو حکومت کا لفظ استعمال کیا تو مراد پزشکیان کی حکومت نہیں تھی، بلکہ پاسداران کی حکومت تھی، رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کی حکومت تھی، ایرانی ملاز کی حکومت تھی۔ اس حکومت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کے اندر ان کی حمایت ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ خاتمی کا انتباہ جو ہے پاسداران کے لیے، مولوی حضرات کے لیے بہت زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، امارات کی صورتحال کیا؟ امارات کے بارے میں ایران نواز حامی، ایران نواز حلقے یہ خبر دے رہے تھے پچھلے ہفتے، امارات نے ایک جہاز پر 2.5 ٹن یا 2 ٹن سے زیادہ سونا ایران کو رشوت کے طور پر بھیجا ہے کہ ہم پر حملہ نہ کیا جائے، اس کے عوض یہ سونا رکھ لیا جائے۔ 2.25 ٹن سونے کی بہت زیادہ قیمت ہے، اگرچہ فی الوقت یہ ایران کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ ایران کو کرنسی نوٹوں کی ضرورت ہے، ڈالرز کی ضرورت ہے، کیش کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ خبر غلط تھی، اس کو اچھالا بہت گیا، اور یہ پہلی بار نہیں۔ اس سے پہلے قطر کا یہ بتایا گیا کہ قطر کا ایک جہاز، شاہی رائل ایئر فورس کا جہاز جو ہے، وہ کارگو جہاز، وہ تہران پہنچا ہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے 3 ارب ڈالر کے کرنسی نوٹ ہیں جن کی ایران کو بہت ضرورت ہے۔ اس خبر کی تردید بھی آ گئی تھی۔ تردید 2 صورتوں میں آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ امارات نے ایران کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں، اور اس سے پہلے ایران نے ان پر میزائلوں سے حملہ کیا جو ناکام ہوا۔ اور دوسری، امارات کے وزیر نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے ایران کو کچھ دیا ہے، پیسے یا سونا وغیرہ، تو یہ جھوٹی خبریں ہیں۔ ایسی خبریں پتہ نہیں کون پھیلا رہا ہے، سب کو پتہ کون پھیلا رہا ہے۔ اس سے پہلے قطر، اور اس سے پہلے امارات ہی کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ امارات نے بھی کوئی پتہ نہیں 5 ارب ڈالر یا 4 ارب ڈالر ایران کے حوالے کی ہے۔ تو اب یہ تیسری
تیسری خبر جن کو ایران کے حامی یوٹیوب چینلز نے اور ان کی میڈیا گروپوں نے بڑے زور و شور سے نشر کیا کہ دیکھو امارات تو ڈھیر ہو گیا، اس نے 2.5 ٹن سونا ایران کے حوالے کر دیا ہے تاکہ ہمیں حملوں سے استثناء دیا جائے، ہم پر کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ اور پرسوں پھر ایران نے حملہ کر دیا امارات پر، میزائل پھینکے جو نہیں گرے، جو میں نے بتایا کہ وہ میزائل کمتر کوالٹی کے تھے اور صحیح میزائل نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نشانے پر گرنے کے بجائے یا یہ کہ ان کو امارات کا ڈیفنس سسٹم گراتا، وہ خود ہی نشانے پر پہنچنے سے بہت پہلے صحرا کے اندر گر کر تباہ ہو گئے۔ تو یہ دو باتیں معلوم ہوئی کہ ایک تو ایران کے پاس ہتھیاروں کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ایران باور کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور دوسری یہ کہ امارات کے ساتھ اس کا کوئی جو معاہدہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس امارات کے جو تجارتی تعلقات ٹوٹنے والی خبر ہے، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی پاکستان والی تجارت نہیں ہے کہ اگر ٹوٹ گئی تو ایران کو اتنا نقصان ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ امارات ایک پراکسی ذریعہ تھا، ایک میڈیم تھا ایران کے لیے ان تمام ملکوں کا سودا خریدنے کے لیے جن سے خریداری وہ براہ راست نہیں کر سکتا۔ ظاہر امارات اس پر تھوڑا بہت منافع لیتا ہوگا، یعنی ایران کے جو تاجر حضرات ہیں وہ اپنے آرڈر امارات کی دکانداروں کو، جو کمپنیوں کو لکھوا دیتے تھے اور یہ مال امارات والے منگوا لیتے تھے دنیا کے دوسرے ملکوں سے۔ اسی طرح ایران کا وہ مال جیسے قالین ہیں یا جیسے خوشبویات ہیں یا اس طرح کی کچھ دوسری چیزیں ہیں جو ایران کی پیداوار میں، برآمدی پیداوار میں شامل ہے، تو وہ ایران بڑی تعداد میں بلک میں امارات کے تاجروں کے حوالے کر دیتا تھا۔ امارات پھر ان کو دوسرے ملکوں میں بیچ کر اپنا منافع کاٹ کر رقم کی ادائیگی ایران کو کر دیتے تھے۔ تو یہ سلسلہ بند ہو گیا، یعنی گویا کہ جو پابندیاں ایران پر لگی ہوئی ہیں وہ اب ڈبل ہو گئی ہیں، ڈبل۔ اور کل جمعہ ہے اور صدر ٹرمپ کا اعلان ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ان کا اعلان ہے کہ جمعے کے روز امریکہ ایران پر کچھ ایسی پابندیاں لگانے والا ہے جن کا کسی کو اس سے پہلے پتہ تک نہیں تھا، کسی کو اندازہ تک نہیں ہوگا کہ کیا پابندیاں لگانے والا ہے، اور بڑی خطرناک پابندیاں ہوں گی۔ یہ ٹرمپ نے کہا کہ بہت خطرناک پابندیاں ہوں گی، اور ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ایران کا گلا دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو گرم جنگ تو نہیں ہو رہی، لیکن اس نے جو گلا دبایا ہوا ہے اس کا جو مسئلہ، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایران کے عوام پر بہت بری صورت میں نکل رہا ہے۔ تو یہ ایران کا معاملہ تھا۔ جتنی خبریں اس وقت میرے پاس دستیاب تھی وہ میں نے بتا دی، اور اب تھوڑا سا ذکر ترکی کا اور تھوڑا سا یمن کا، وہ جو دلچسپ واقعہ ہے۔ ترکی کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ادلیب جو شمالی شام کا شہر ہے اور ترکی کے بارڈر سے محض 70 کلومیٹر دور ہے، وہاں ایک ایئرپورٹ کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے، یہ بہانہ بنا کر کہ یہاں ترکی شامی فضائیہ کو مدد دے رہا تھا۔ آپ کو علم ہے کہ ترکی شام کی فضائیہ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام کی فضائیہ تو اسد کے دور میں ہی تباہ ہو گئی تھی، تمام فضائی کنٹرول ایران اور روس کے پاس تھا۔ تو اب احمد الشرع کی حکومت جب آئی ہے تو ان کے پاس آرمی تو خیر سے کافی ٹھیک ٹھاک بن گئی ہے ان کی آرمی، لیکن ایئر فورس نہیں ہے، بلکہ فضائی ڈیفنس کا جو سسٹم ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ترکی ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ تھوڑے بہت ان کے جہاز ہیں، ان کے لیے پائلٹوں کی تربیت، کچھ مزید جہاز وہ دے رہا ہے، اور ان کے ایئرپورٹ مرمت کر رہا ہے تاکہ مختصر عرصے میں شام کے پاس ایک چھوٹی سی لیکن قابل ذکر فضائیہ وجود میں آ سکے۔ لیکن اسرائیل نے نہ صرف ادلیب ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا ترکی کے اتنے نزدیکی علاقے میں، بلکہ یہ اعلان بھی کیا کہ سرحد پار سے شامی فضائیہ کو، شامی فوج کو مدد دینے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی، گویا کہ ترکی پر اس نے حملہ کیا ہے۔ ترکی نے اس معاملے کی سخت مذمت کی ہے اور اسرائیل کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ جواب میں کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ ایسکیلیشن ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سعودی عرب اور پاکستان ترکی کی مدد کرنے کے پابند ہوں گے اسرائیل کے معاملے میں، اگر ترکی
مدد طلب کرتا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ترکی کیا رد عمل دیتا ہے۔ اگر ترکی کے کسی مزید زیر حمایت شامی ایئرپورٹ پر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت ترکی کیا کرے گا؟ حوثیوں نے باب المندب سے کچھ پہلے وہ جو الموخا کی بندرگاہ ہے اس کے قریب ساحل پر ایک کشتی کو 5 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اچھا، یہ کوئی کشتی جنگی کشتی نہیں تھی، یہ کوئی مشینی کشتی بھی نہیں تھی، یہ کسی لحاظ سے بھی قابل ذکر کشتی نہیں تھی۔ یہ وہ کشتی تھی جو ساحلوں پر مچھیرے استعمال کرتے ہیں اور پیور لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ لکڑی کی بنی ہوئی کشتی کئی مہینے پہلے ایک حملے میں تباہ ہو گئی تھی، اور اب اس کا ملبہ کھڑا تھا ساحل پر، یعنی یہ کوئی کام کی چیز تھی ہی نہیں۔ اور ایک ملبے کی صورت میں جیسے کوئی خراب گاڑی کسی ڈمپ اسٹیشن پر پڑی ہوتی ہے، اس طرح کی یہ کشتی تھی، لکڑی کی کشتی تھی، اس میں کوئی موٹر نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی، چپو سے چلنے والی لکڑی کی کشتی، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حوثیوں نے اس کا ایکوریٹ نشانہ لیے اور اس پر 5 میزائل داغے، 4 بیلسٹک میزائل اس کشتی پر لگے اور اس کشتی کا کچھ بچا ہی نہیں۔ 5واں میزائل جو تھا وہ سمندر میں گرا، کیونکہ 5واں میزائل جب گرا تو کشتی کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو اب ایک حیرت ہے، سب کو حیرت ہے کہ یہ حوثیوں نے کیا کیا۔ حوثیوں کے پاس ایسی کون سی اطلاع پہنچی کہ اس کشتی میں کوئی ایٹم بم ہے، کیا ہے؟ یہ انہوں نے پتہ نہیں اس کو آبدوز سمجھا، سب میرین سمجھا، یا کیا سمجھ کر اس پر بیلسٹک میزائل داغے، کچھ چھوٹے موٹے ڈرون یا راکٹ حملے نہیں کیے، بلکہ بیلسٹک میزائل اس لکڑی کے کھوکھے پر انہوں نے داغے۔ اور ان کے پاس کیا جاسوسی رپورٹ پہنچی ہوگی کہ اس کشتی میں کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی جنگی مشینری نصب ہے، پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے، کوئی جاسوسی کا اڈا ہے۔ اس پر 1 نہیں 2 نہیں 5 بیلسٹک میزائل ضائع کر دیے، ایک ایسی کشتی پر جو کشتی تھی ہی نہیں، جو لکڑی کا ایک ڈھانچہ رہ گئی تھی اور اس کی کوئی افادیت مچھلی پکڑنے کے لیے بھی باقی نہیں رہی تھی۔ تو یہ صورتحال ہے حوثیوں کی۔ اور باقی جوف صوبے میں الحزم کے مقام پر حوثیوں کا ایک فوجی قافلہ ٹرکوں پر جا رہا تھا، اس کو کولیشن فورسز نے نشانہ بنایا ہے، بہت سے ٹرک اڑا دیے ہیں، کتنے لوگ مرے کتنے زخمی ہوئے یہ نہیں بتایا گیا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔